अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप स्पेशल ट्रांसमिशन सिस्टर्स कैफ़े इस्लाम चैनल उर्दू पर। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। आज यौम पाकिस्तान है, 14 अगस्त का दिन है और दुनिया में जहाँ पर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, पाकिस्तान में रहने वाली पाकिस्तानी कौम इस दिन को मनाती है। यौम आज़ादी मनाई जाती है और इस दिन पर याद किया जाता है कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद वजूद में आया है। सुना है आप सब ने और हमने भी बचपन से कि पाकिस्तान किसी जोग्राफिए का नाम नहीं है, पाकिस्तान नज़रिए का नाम है, अल्लाह का मौजज़ा है इस सरज़मीन पर। और दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमान आबाद हैं उनके दिलों के अंदर बड़ी खूबसूरत पाकिस्तान की यादें हैं। पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये यौम पाकिस्तान क्या मैसेज देता है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, आप जहाँ पर भी हैं हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम पर। यौम पाकिस्तान पर आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई अच्छी याद शेयर करना चाहें, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके घर में जो बड़े हैं उन्होंने पाकिस्तान बनते देखा हो या पाकिस्तान के हवाले से कोई खूबसूरत याद उनके जहनों में हो तो वो भी आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और पॉजिटिव आगे बढ़ने का रास्ता, पॉजिटिविटी क्या हो सकती है। बहुत सारी नेगेटिविटी लाइफ के अंदर होती है, बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिनको हम याद करें तो हिस्ट्री में उनसे हम अफसरदा भी हो जाते हैं, दिल परेशान भी होता है। लेकिन आगे बढ़ने का वे फॉरवर्ड क्या है, आगे बढ़ते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। और नज़रिए पाकिस्तान जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया है वो नज़रिया आखिर है क्या, उस नज़रिए की बात की जानी क्यों ज़रूरी है और उस नज़रिए का शऊर हासिल करना क्यों ज़रूरी है। उस नज़रिए के बारे में हम अपनी आइंदा नस्लों को कैसे बता सकते हैं, उनको कैसे इस चीज़ की पहचान कर सकते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान नहीं, एक मुल्क नहीं, घूमने फिरने की जगह नहीं, बल्कि पाकिस्तान एक नज़रिया है। और वो नज़रिया क्या है, हम आज इस पर बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ के अंदर और हमारे साथ हमारे ऑनलाइन गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, कॉल कीजिएगा और बात शेयर कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ यहाँ पर स्पेशल गेस्ट हमारी मौजूद हैं। महजबी ग़ज़ल अंसारी साहिबा, शायरा हैं, आप अदीबा हैं, नक़ाद हैं और यॉर्क शायर जी कलमदान भी हैं और आपका तारुफ़ है, आप अदबी हलक़ों में पहचानी जाती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पर आने का और उम्मीद है कि हम आपके साथ बातचीत आगे बढ़ाएंगे। सिस्टर सूफिया तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाती रहती हैं अक्सर आके, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने का। यहाँ पर हम बात करेंगे, अच्छा ये जो बात की है हमने और टॉपिक है हमारा कि नज़रिए पाकिस्तान और हमारी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सुन के थोड़ा इंसान पीछे हट जाता है कि कहीं कोई मुश्किल चीज़ ना मेरे ऊपर आ जाए। लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? पहले मैं बात करूँ? जी, पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जिस नज़रिए पे पाकिस्तान कायम हुआ था, हमारे ज़िल वजूद में आया था, उसको नज़र में रखते हुए हम सच्चाई का रास्ता इख्तियार करें। क्योंकि मुल्क से बाहर हैं हम, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हमारा एक बड़ा किरदार है अपने मुल्क के इस्तेहकाम में। तो हम सफ़ीर हैं अपने मुल्क के, हम जहाँ पे भी होंगे हम पाकिस्तानी कहलाएंगे। आपको पता है हम कोई फॉर्म भी भरते हैं तो हमें अपना ओरिजिन लिखना होता है, हम पाकिस्तानी होते हैं। तो हमारी एक एक जो हरकत है, हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमें ये बताना है कि हम पाकिस्तानी हैं, और हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए वो हमारी ज़ात में दिखाई देनी चाहिए। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। और हम घर से अपना चैरिटी स्टार्ट जो कहते हैं कि की जाए, तो सबसे पहले अपना एहतसाब हमें करना चाहिए और हमें एक बेहतरीन पाकिस्तानी की शक्ल में दुनिया के सामने खुद को पेश करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि अपने से आगाज़ करना। जी, आप क्या कहेंगी सिस्टर सूफिया इस बात को आगे बढ़ाते हुए? एमन, ये बात तो जो जिम्मेदारी की आपने कही है ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी। और अगर घर की तरबियत ही इस तरह से हो रही हो कि वो बताया जाए कि अपने दीन पे प्रैक्टिस करना और पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी मूव करना, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट बात नहीं है। क्योंकि नज़रिया पाकिस्तान ही ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह था। यानी हमने इस दो नज़रिए को, यानी अपने दीन को प्रैक्टिस करने के लिए एक खित्ता चाहिए, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम अपने बच्चों को भी बता रहे होते हैं और हमारे बच्चे कहीं ना कहीं से सुन भी रहे होते हैं। तो इस पे प्रैक्टिकली हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक होती है कि हम अपने आप को ऑनेस्ट
ثابت کریں, ہم اپنے آپ کو اگر ہم کیری کریں تو ہمیں, جیسے ابھی سسٹر نے کہا کہ ہم ایمبیسڈر ہیں, ہم صرف اسلام کے ایمبیسڈر نہیں, ہم اپنے پاکستان کے بھی ایمبیسڈر ہیں. اور پاکستان کا نام چاہے وہاں آپ کی فیملیز ہوں, وہاں پہ آپ کے کنیکشنز ہوں نہ ہوں, وہ آپ کے نام کے ساتھ سے ہٹ نہیں سکتا. بالکل, چاہے ہماری 3 نسلیں 4 نسلیں یہاں آ جائیں, وہ رہیں گی وہی برٹش پاکستانی یا پاکستانی برٹش جو بھی. تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو ہماری تو بہت دوہری ذمہ داری بنتی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر صوفیہ. ناظرین, یہاں پر بڑی اہم بات کی جا رہی ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس موضوع پر آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, کال کیجیے اور ہمارے ساتھ شامل ہوئیے. آج ہم نے یوم پاکستان منانے کا اپنے سسٹرز کیفے میں بھی ارادہ کیا تھا, اور آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں بتائیے آپ کیا سوچتے ہیں. بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ ایک تو ہم نے سٹارٹ اپنے آپ سے کرنا ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ بڑے خواب دیکھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, نظمیں لکھتے ہیں, اور اسپیشلی 14 اگست اگر آپ دیکھ رہی ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے. لیکن یہاں پر رہتے ہوئے بھی ہم, آپ ایسے ایریاز میں چلے جائیں جہاں پاکستانی کمیونٹی زیادہ ہے تو بڑا شور شرابہ ہے, نغمے چل رہے ہیں, اور یعنی بہت زیادہ انجوائے کیا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی یہی ہے, کل رات تک بھی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. سیلیبریشن کے علاوہ خوشی تو ہے الحمدللہ کہ اللہ نے ایک ایسا ملک عطا کیا جہاں پر آزادی کے ساتھ پریکٹس کیا جا سکتا ہے اپنا بلیو, لیکن ساتھ ہمیشہ خوشی کے ساتھ رسپانسبلٹی جڑی ہوئی آتی ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو نظریہ ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے قوموں کے لیے؟ دیکھیے, آزادی بڑی نعمت ہے. ہم اپنے نظریہ اسلام کے تحت ہم اگر رہنا چاہتے تھے تو ہم نے 100 برس ہمارے اوپر جو حکمرانی کی, جو ہم نے آزادی حاصل کی, خون دے کر آزادی حاصل کی. میں وراثت میں نہیں ملا تھا کہ ہماری آنکھ کھلی اور ہمیں پاکستان بنا بنایا گیا. پاکستان تو ایک معجزہ ہے, اور یہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہوئے, کیونکہ اندر سے ہم پاکستانی ہیں اور بہت گہرے پاکستانی ہیں. تو اس حوالے سے یہی ہے کہ ہمیں اس نظریے کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور اس نظریے کی بنیاد اسلام پر ہے, اور اسلام کا مطلب ہے فرما بردار, اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی, ایمانداری, تنظیم, ہمارا متحد ہونا, اور ایک دوسرے کی عزت کرنا, اور دنیا کو ایک خوبصورت نقشہ پیش کرنا کہ ہم نے پاکستان اگر حاصل کیا تھا تو ہم نے جس نظریے کی بنیاد پر اسے حاصل کیا تھا ہم اس پر قائم ہیں. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم جو باہر ہیں, کیونکہ ہم آج بہت سارے پروگرام آج ہو رہے ہیں دنیا جہان میں, آپ نے کہا کہ بہت چراغاں ہوتا ہے, ہم چھوٹے تھے تو خاص طور پہ اسی لیے نکلتے تھے کہ چراغاں دیکھنے نکل رہے ہیں, لیکن بچوں کو یہ بات باور کرانی ہے کہ یہ چراغاں صرف فن کے لیے دیکھنے نہیں جا رہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے کتنی خون آشام ہماری جو گزرا ہے, داستانیں ہیں. تو ہمیں اس کا پاس رکھنا ہے, ہمیں اس کو قائم رکھنا ہے, ہمیں ایمانداری سے اس کو چلانا ہے. اور جو ہمارے نونہال جو بچے آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا, کیونکہ گھر سے ماں کی گود ہوتی ہے جو پہلا گہوارہ ہوتا ہے. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کہی, ماں کی گود پہلا گہوارہ ہوتی ہے. جو لوگ جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ان کو ہم کہتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے وہ آئے, پارٹیشن کا پورا جو پروسیس ہوا اور وہ ہجرت کر کے آئے, تو ان کے لیے بڑی یادیں تھیں, بہت تکلیف دہ یادیں تھیں, اپنوں سے بچھڑے, اور بہت سی کہانیاں تھیں. جب آپ سنیں تو آپ اس وقت اپنے آنسو نہیں روک پاتے. ان کے لیے جیسے میں کہوں کہ ان کے دل میں خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیات تھیں. پھر جیسے جیسے نسلیں گزری اور آگے بڑھیں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بچہ اپنے یہاں پر ایک فلیگ لگا کر گھوم رہا ہوتا ہے اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے 14 اگست کے دن, لیکن کتنا ضروری ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ منتقل کرنا آگے تک اس سوچ کو کہ وہ جو ایک خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت تھی, وہ جو ایک درد کی کیفیت تھی, وہ کیسے ہم آگے اپنی نسل تک منتقل کر سکتے ہیں کہ ضرور انجوائے کیا جائے, ضرور منایا جائے اس خوشی کو, لیکن ساتھ میں یاد رکھا جائے. اس کے تو ڈفرینٹ, ہم ہمیشہ اس پہ فوکس کرتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں کہ ہم کوئی پریکٹیکل ٹپس دیں اپنے پیرنٹس کو یا اپنے سننے والوں کو. تو اس کے لیے تو جو مین سینٹرل جو رول ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ گھر کی ماں کا ہی ہے, یا گھر میں جو پیرنٹس ہیں ان کا ہی ہے. ان کو وہ کہانیوں کی صورت میں سنائی جا سکتی ہیں. اب مثال کے طور پہ بہت سمپل ایسی بہت سی فیملیز ہیں جو وہاں سے لٹ پٹ کے آئی ہیں, وہاں بہت اچھی لائف تھی, وہاں ذمہ دارانہ نظام ان کا چل رہا تھا, اور یہاں آ کے کچھ بھی نہیں تھے. تو وہ ظاہر ہے وہ ساری چیزیں, وہ ساری سٹوریز باپ سے, ماں سے بچوں تک منتقل ہوتی رہی ہیں, اور پھر نسل در نسل وہ منتقل ہو رہی ہیں.
اور ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہو رہا، ہو رہا ہے جہاں جہاں ہے، لیکن اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور داستان کے طور پہ کہ ہم نے یہ چیز حاصل کی اور پرپس کیا تھا اس کے پیچھے، کیوں اتنی خونریزی کی، کیوں ہم وہاں پر نہیں رہ سکتے تھے، یا آج ہم آزاد ہیں، آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، تو ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ جہاں سے ہم ٹوٹے ہیں وہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہے اور ہمارا کیا حال ہے، ہم کتنی آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ کتنی آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہاں پر بہت ساری باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے ساتھ ہماری آن لائن گیسٹ بھی موجود ہیں، انہیں لیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عائشہ غازی صاحبہ۔ آپ ان کے نام سے تو واقف ہی ہیں، بہت ساری فیلڈز میں وہ ایکٹیو ہیں، شاعرہ بھی ہیں، ادیبہ بھی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ریسنٹلی انہوں نے اپنی نظریہ پاکستان پہ ایک ڈاکیومنٹری بھی لانچ کی ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سسٹر عائشہ، ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں نظریہ پاکستان کی، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ جب اس وقت ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، جشن کے پیچھے جو داستان اور جو تاریخ جڑی ہے اس کے حوالے سے شعور بیدار کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، جشن کے حقدار تو ہم ہوتے ہی تب ہیں جب ہمارے پاس شعور ہو۔ اگر شعور نہ ہو تو جشن تو پھر خالی جو ہے وہ تالی ہے بس۔ ایسا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لے نہ ہو تو خالی تالی بجاتا ہوا انسان کیا لگتا ہے، آپ جان سکتے ہیں۔ جی۔ تو جب تک آپ کے پاس نظریہ نہیں ہوتا، آپ کے پاس یہ شعور نہیں ہوتا کہ یہ جشن کس چیز کا شعور ہے، آپ یہ جشن منانے کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں، تو تب تک آپ جشن مناتے رہیں گے، صرف ایک سیلیبریشن ہے اور دیٹ از اٹ۔ تو جس طرح ہمارے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں، تو ہر دوسرے گلی محلے میں، ہر کونے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگتا جشن منانے میں، بلکہ یہاں تک ہے کہ وہاں پہ تو اگر کوئی موٹر بائک سے گر جائے تو وہاں پہ جشن کا سما ہو جاتا ہے، ارد گرد سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے ایک بڑی مزیدار ایک انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے۔ سو دیٹ از اٹ۔ رات کو بھی آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا مینار پاکستان کے اوپر بڑی زبردست آتش بازی کا مظاہرہ ہوا، وہاں پہ کئی لوگوں نے ڈرون فوٹیجز بنا کے اس کو شیئر کیا ہوا تھا، اور کئی لوگوں نے جیسے جیسے ان سے ممکن ہوا۔ جی بالکل۔ جسٹ تھنکنگ کہ یہ جس چیز کی یادگار ہے، جس نظریے کی یادگار ہے، وہ نظریہ آج کہاں کھڑا ہوا، وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں اپنے آپ سے یہی کوشچن کرنے کی ضرورت ہے جشن منانے سے پہلے کہ وہ نظریہ کیا تھا۔ نظریہ پاکستان، اگر ہم نے ہسٹری کی بک میں اس کی ڈیفینیشن کے علاوہ جو تاریخ ہمیں یاد کروائی گئی تھی شاید 2-3 نمبروں کے لیے، اس کے علاوہ ہم نے اس کو کتنا انڈرسٹینڈ کیا ہے کیا وہ نظریہ۔ بالکل بالکل آپ نے جو بات کہی وہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی بتائیں کہ اس نظریہ پاکستان کو آگے تک منتقل کرنے کے لیے جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے، اس کے لیے کیا پریکٹیکل سٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، آگے تک منتقل کرنے کے لیے کوئی بھی چیز ہمیں پہلے پیچھے سے لینی پڑتی ہے۔ وہ جو مجھے وراثت میں ملا ہے میں وہ آگے دوں گی، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو ہمارے وہاں پہ اتنا زبردست آئیڈینٹی کرائسس ہے پاکستان کے اندر ہی، اس نظریے کے حوالے سے، اس کے ریفرنس سے میں بات کر رہی ہوں کہ یہ بات میرے لیے بہت ہی حیران کن ہے۔ اگر میں نے اس ٹاپک کے اوپر کام نہ کیا ہوتا، آج سے 4-5 سال پہلے جب میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا تھا، تو شاید مجھے بھی اندازہ نہ ہوتا، میں بھی کسی ایک بہت ہی خوش فہمی کی اس میں ایٹماسفیئر میں رہ رہی ہوتی۔ لیکن اس وقت اتنا زبردست آئیڈینٹی کرائسس ہے، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تو وہ وراثت میں ملا ہی نہیں۔ درمیان میں جو ایک جنریشن تو وہ تھی جو مائگریشن کر کے آئی، اور وہ اپنے نظریے کے ساتھ اور اپنی حب الوطنی کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، اب تک جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن درمیان کی ایک جنریشن تھی جس نے میری رائے میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ انہوں نے جو چیز ان کو اپنے پیرنٹس سے لے کے آگے ہمیں پہنچانی تھی، وہ کہیں پہ کوتاہی ہوئی ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے اس کے اسباب کیا ہیں، بہت سے ہو سکتے ہیں، معاشی بھی ہو سکتے ہیں، معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے فوکس چینج ہو گیا، ہو سکتا ہے معاش نے اتنا وقت نہ دیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب تھوڑی سی حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے اس میں بہت تھوڑی تعداد میں، لیکن وہ واپس اپنے نظریے کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو پچھلی جنریشن نے ایک تجربہ کیا ہے اپنے نظریے سے ہٹ کے چلنے کا، اس کے بڑے ہی ہولناک نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ابھی مزید 20-30 سال میں وہ مزید واضح ہوں گے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آگے تو پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے اپنا آپ ذمہ داری ہے، آپ کا اپنا آپ اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ کیا ہے وہ نظریہ کیا ہے، پاکستان کا نظریہ کیا ہے۔ پاکستان کا نظریہ تو اسلام کا نظریہ ہے جی، کہ ہم مسلمان ہیں، میری آئیڈینٹی مسلمان ہے، اور میں اپنی زندگی پر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں،
اور مجھے اس کے لیے فریڈم چاہیے, دیٹس اٹ. میں اس کو فرد کی سطح کے اوپر بھی اور میں اس کو ایک اپنی پوری کمیونٹی کی سطح کے اوپر بھی اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی آزادی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے اوپر کرنا ہے کہ ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں اپنی ذات میں, اس معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں, پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ بات کریں کہ آپ اپنی ذات کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. This is a big question to be asked. جی سسٹر عائشہ غازی, یہ سوال تو پوچھنا چاہیے ہمیں, اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے, اپنے بڑوں سے بھی پوچھنا چاہیے, اور ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ ہماری نوجوان نسل جو ہے, یوتھ آف پاکستان, اس کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں ان کے لیے میسج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں, اس کو صرف سیلیبریشن کی حد تک نہ لیں. یہ بات صرف مطالعہ پاکستان کی حد تک نہیں ہے, یہ ہمارے سروائیول کا کویسچن ہے. اگر پاکستان نہیں ہے, اگر پاکستان کی جغرافیائی حدود نہیں ہیں, اور جغرافیائی حدود اس کی نظریاتی حدود کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں, اگر نظریہ پاکستان نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی جغرافیائی حدود کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا. سندھی کیوں پنجابی کے ساتھ رہے گا, کشمیری کیوں پنجابی کے ساتھ رہے گا, میں کیوں سندھیوں کے ساتھ رہوں گی, کوئی بھی کیوں رہے گا. ٹھیک ہے, اور اگر پاکستان کی جغرافیائی حدود انٹیکٹ نہیں رہتی ہیں تو پھر آپ کے سروائیول کے اوپر بہت بڑا کوسچن ہے, کیونکہ دنیا پہلے مہاجرین سے تنگ ہے, اور آپ کے ارد گرد آپ کے گرد ایک اتنا بڑا دشمن کھڑا ہوا ہے جو کسی بھی وقت یہ چاہتا ہے کہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے اس کو دے دیا جائے. اس صورت میں آپ کا سروائیول کہاں پہ ہوگا؟ آپ کو تو مہاجرین کسی نے مہاجرین نہیں رکھنا, آپ کو تو افغانیوں نے بھی نہیں لینا, آپ کو ایرانیوں نے نہیں لینا, آپ کو کون لے گا؟ مطلب آپ کے لیے تو صرف پھر وہ ادھر جو کراچی کے ساحل لگتے ہیں جہاں پہ جو ساحلی پٹی چلتی ہے گوادر تک, آپ کے پاس وہ پانی رہ جائے گا بس. ہمیں تو کسی نے مہاجر بھی نہیں رکھنا ہے. تو یہ ہمارے سروائیول کا کویسچن ہے, نظریہ پاکستان. یہ نظریہ پاکستان صرف کتابوں میں لکھی ہوئی بات نہیں ہے. بہت شکریہ سسٹر عائشہ غازی آپ کا, اور آپ نے جو باتیں کی ہیں واقعی سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے, اور اللہ کرے ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم خود بھی سوچ سکیں, اپنا محاسبہ بھی کر سکیں, دیکھ سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اور اپنی آئندہ نسل تک بھی اس پیغام کو منتقل کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی بہت ساری باتیں کی عائشہ نے, اور کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ؟ میں نے سوچوں کہ در کھولے ہیں, جی لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے. بالکل صحیح کہا کہ ہمیں اس نظریے پہ ہی قائم رہنا ہے جس کو لے کے ہم چلے تھے. سب سے پہلے تو تعصبات کا خاتمہ جو باقی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری نئی نسل زیادہ وسعت ہے, وسعت قلبی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہمیں منفی سوچوں کو شکست دے کر مثبت رویوں کو آگے لے کے آنا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. سانپ گزر جائے لکیر پیٹتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس وقت یہ کہ میں یہاں 27 برس ہو گئے مجھے یہاں پر, پاکستان میرا جانا بہت ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں رہتی تو یہاں ہوں, لیکن میں اپنی روح, اپنا دل, سب کچھ وہاں چھوڑ کے آتی ہوں. تو میں اپنے بچوں کو جو حب الوطنی دے رہی ہوں تو ان کو پاکستان سے اس وقت بھی محبت ہے. اگر قومی ترانہ چل رہا ہوتا ہے تو جو بچپن میں ہم نے اسکول میں سیکھا تھا کہ کہیں بھی سنے کھڑے ہو جائیں, تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ ایک جو جذبہ ہے وہ ہمارے دل میں. تو بچوں کو یہ چیز باور کرانی ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑو کہ ہم نے کس چیز کو, سفر تو ہم نے بہت کیا ہے, جیسے عائشہ نے کہا, سیاسیات ہیں, معاشیات ہیں, معاشرت کے ہمارے کلچر الگ الگ تھے جو ہم اکٹھے ہوئے, لیکن اس سے کچھ ہوتا نہیں. نظریہ ایک تھا. اوپر جا کر جب ہم ایک طرف ایک جگہ ملتے ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کے علاوہ جو ہماری وہاں پر اور کمیونٹیز بھی ہیں, ہم کیونکہ پاکستانی ہیں تو اس حساب سے بھی وہ ہم سب ایک ہیں. تو ہمیں منفی سوچوں کو شکست دے کر مثبت رویوں کو آگے لا کر چلنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میرا ایمان ہے, میرا تجربہ ہے کہ دنیا میں بھی اور پاکستان میں خاص طور پہ زیادہ تر اچھے لوگ ہیں. بالکل بالکل, بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ بس بات ان کی کرنی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جو ہم سے ہماری تاریخ نے جو منتقل کیا ہم تک, جو یادیں منتقل کیں, جو باتیں منتقل کیں, آگے تو ان کو بڑھانا ہے. اور یہ دیکھتے ہیں ہم کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو منفی بھی ہوئیں, لیکن اس کے باوجود مثبت رویوں کو آگے بڑھانا, مثبت سوچ کو آگے بڑھانا ہی واحد راستہ ہے. اور بڑا جوش اور جذبہ ہے. آپ اس سے بھی ایگری کریں گی کہ جو نوجوان ہمیں نظر آتے ہیں ان میں بہت جوش ہے, جذبہ ہے, ہمت ہے, حوصلہ ہے, کرنا چاہتے ہیں, ڈائریکشن نہیں ہے. لیکن وہ خود, اب آپ اگر پاکستان, آپ کراچی اگر کوئی گئے تو وہ دیکھیں بچے رمضان کے مہینے میں کتنا کام ہوا لاک ڈاؤن کے دوران, اور سب نئی نسل نے کیا. ان کو سراہنا ہے, ان کی ہمت بڑھانی ہے, ان کو جگہ دینی ہے, ان کو لیڈرشپ میں لانا ہے. پرانے, اب ہم لوگوں کو جگہ چھوڑنی ہے, کیونکہ پیچھے سے جو کمک آ رہی ہے, جو ہمارے بچے آ رہے ہیں, ان کو ہاتھ بڑھا کے اوپر لانا ہے.
آگے لانا ہے. وہ جب ان کو لگے گا کہ ہم ان کو سراہ رہے ہیں, ہم ان کو ہمت افزائی ان کی کر رہے ہیں اور ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو لیڈرشپ میں لائیں. جی بالکل, ٹریننگ ان کی کرنی ہے جو کہ وہ خود کر رہے ہیں, اور بچے بہت کام کر رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سسٹر صوفیہ آپ کیا کہیں گی, پاکستان جب بنا اس وقت کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کا بڑا رول تھا اس کے اندر, ان کے اندر بڑا جوش و جذبہ تھا, اور یہی جوش و جذبہ ابھی بھی نظر آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ نظریے کی منتقلی کا کام اس وقت بڑا اہم ہے, شعور دینے کا کام اہم ہے, باقی خود بخود آگے بڑھیں گے. جی انشاءاللہ بالکل. اس کے لیے تو میں بھی بہت پازیٹیو سوچ ہے میری بھی کہ نہیں ایسا انشاءاللہ ہوگا, ضرور ہوگا. لیکن اگر بات یہ ہے جیسا عائشہ کی ہم بات آگے بڑھائیں کہ نظریے پہ ہم اور تھوڑا سا فوکس اپنے نوجوانوں پہ بھی کرا دیں کہ وہ ان کو یہ ہو کہ اگر یہ نظریہ واقعی نہیں ہے تو پھر ہم سندھی پنجابی بلوچی ہی رہ جاتے ہیں, اور ہم کیوں ساتھ رہیں, پھر کیوں ایک دوسرے کو برداشت کریں. ٹھیک ہے, اب ہمیں اپنے نظریے پہ, اپنی سروائیول پہ اگر ان تک اور زیادہ فوکس ہو اور کام ہو اس پہ, تو ہماری نوجوان نسل کو کہیں اندر سے لیڈرز بھی آ جائیں. جی بالکل. اور لیڈرشپ کیا ہے, لیڈرشپ کسی ایک انسان کا نام نہیں ہے, ایک مقصد کا نام ہوتا ہے. جو اس مقصد کو لے کے چلتا ہے وہ ہمارا لیڈر ہو جاتا ہے. جو اس کے اوپر ڈٹرمنیشن دکھاتا ہے, شو کرتا ہے, وہ ہمارا لیڈر ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ انہی میں سے نکلیں گے. اور ہمارے واقعی ہمارے بچوں نے بہت کام کیا ہے, اور ٹی وی پہ اور میڈیا پہ ان کی خبریں آتی رہتی ہیں, اور دل بڑا ہوتا ہے کہ ہاں بچے ہمارے کام کریں. ہاں ہمیں ان کے ساتھ چلنے کی بھی ضرورت ہے. جی بالکل. ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے بھی, اور ان کو اٹھانے کے بھی حوصلہ افزائی کی, ٹریننگ کی. جب ان کو حوصلہ افزائی ہم سے ملے گی تو وہ بھی ہماری طرف پڑھیں گی. جی جی. یہ جو گیپ آ گیا نا, ہمارا ایج گیپ بھی ہے نا, اس کو بھی برج ہونا چاہیے, اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. بالکل. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ نے جیسے کہی کہ جو کچھ غلطیاں ہو گئیں, جس جگہ بھی ہوئیں, جو بھی کوتاہیاں ہوئیں وہ ہو گئیں. اب یہ ہے کہ ایک ماں کی گود میں اگر ایک بچہ موجود ہے تو جیسے بیڈ ٹائم سٹوری سنائی جاتی ہے, وہ گھول کے پلانی ہے نا. قصے سنائیں. وہ جو لا الہ الا اللہ کا نغمہ تھا, وہ جو اقبال کی سوچ تھی, اقبال کی شاعری تھی, وہ ہم نے ایسے ان کے اندر منتقل کر دینی ہے کہ وہ ان کے لاشعور میں بس جائے. وہ شاہین دوبارہ زندہ کرنے. جی آزادی کے نام سے جڑے ہوئے تھے. خواب قائد اعظم, پورا قائد اعظم نے کیا, خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا. اور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ شاعرہ بھی ہوں, تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ لکھنے والوں کا بھی ایک بڑا اس میں ہاتھ ہے, دلوں تک بات پہنچانے کا. تو یہ کام ہمارے اوپر بھی ایک ذمہ داری کے طور پہ آتا ہے, عائد ہوتا ہے کہ جو آج کے لکھنے والے ہیں, جو قلم کار ہیں, ان کے قلم سے کیا نکل رہا ہے جو سیدھا جا کے بچوں کے دل پہ رکھیں, اور آسان الفاظ میں. کیونکہ قائد اعظم کا وقت ظاہر ہے کہ وہ ڈیفرنٹ تھا. علامہ اقبال نے جو لکھا, غالب نے جو لکھا, وہ بچوں تک پہنچانا اس وقت اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ بچوں کو اتنی اچھی اردو نہیں آتی ہے. تو اس وقت لکھنے والوں پہ یہ ذمہ داری بہت گہری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسا لکھیں, ان کے قلم سے ایسے لفظ نکلیں جو ہماری جو قوم, ہمارے جو بچے خاص طور پہ نئی نسل, ان کے اندر وہ روشنی, وہ جذبہ بیدار کر دیں جو کہ اس وقت تھا جب پاکستان بنا تھا. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہیں آگے بڑھے گا. اور آپ یہ یقین رکھیے کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس میں بہت شعور ہے, اور یہ اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. اور جذبات میں کہتی ہوں کہ نظر بھی آتا ہے. وہی بات ہے کہ ہمارا کام آدھا ہے کہ ان کے اندر جو جوش موجود ہے ہم نے اس کو ڈائریکشن دینی ہے, ہوا دینی ہے اس کو. اور یقیناً اور ساتھ میں یہ بھی بات ہے نا کہ دعائیں جتنی زیادہ کرنی ہے ہم نے اپنے ملک کے لیے, جہاں پر بھی ہم موجود ہیں, یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا. سچے جذبے جو ہوتے ہیں نا وہ رائے گا نہیں جاتے. ہم نے جنگیں جیتی ہیں, ہم نے کیا جیتی ہیں, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر کا قصہ لیں. جذبوں سے چیزیں, ہم تنظیمیں جو چلاتے ہیں یا جو بھی ہماری سیاسی پارٹیاں, سب یہ نیتوں سے بہت ان کا گہرا تعلق ہے. اچھی نیت سے چھوٹے تعداد میں لوگ ہیں وہ بھی جیت جایا کرتے ہیں. تو وہ نیت بیدار کرنے کے لیے وہی میں نے کہا نا کہ کیونکہ ہم یہاں سسٹرز کیفے میں بیٹھے ہیں, تو ہمیں ماؤں بہنوں سے یہ بات کہنی ہے کہ وہ اپنے بچوں میں مطلب لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ان میں وہ جذبے بیدار کرنے ہیں, جس کے بعد وہ لوگ دوبارہ سے پیدا ہوں جنہوں نے فتوحات کی ہیں, جنہوں نے اپنی قوم کو بیدار کیا ہے. بلکہ مجھے یاد آیا قائد اعظم کا ایک قول کہ انہوں نے کہا کہ قلم اور تلوار کے علاوہ جو تیسری قوت ہے وہ خواتین کی ہے. یعنی بڑی بات ہے یہ. اور ہم بریک کی طرف جائیں گے, پھر دوبارہ آئیں گے. ناظرین, یہاں پر بہت ہمارا اہم موضوع چل رہا ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, ہم سے اپنے ویوز شیئر کر سکتے ہیں. نظریہ پاکستان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسے اس کو منتقل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ بیرون ملک پاکستانی ہیں, آپ کا کیا
آپ کی کیا ذمہ داری ہے آگے نسل تک اگر اس کو منتقل نہ کیا تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں. ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر ہم بات کریں نظریہ پاکستان کے حوالے سے، اور بڑی اہم باتیں کی ہیں ہمارے جو مہمان تھے یہاں پر موجود، انہوں نے بھی، سسٹر عائشہ غازی نے بھی، کہ ہم نے اس شعور کو آگے نسل تک منتقل کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ نظریہ پاکستان پر قائم رہنے سے ہی ہمارا سروائیول ممکن ہے. یادوں کو یاد کرتے رہنا، نظمیں کہتے رہنا اور جشن مناتے رہنا، اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس جشن کے پیچھے کیا قیمت ادا کی گئی، ہماری تاریخ کیا تھی، اس تاریخ کو یاد رکھا جائے. اس تاریخ کو آگے منتقل کرنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. بہت ساری ذمہ داریاں جو ہم زندگی میں اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ یہ ذمہ داری ہمیں پاکستان نے دی ہے. پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو پاکستان سے محبت کی خاطر ہم نے پاکستان کے نغمے گانے کے علاوہ یہ بھی کرنا ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہیں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم اگر یہ سوال کریں کہ آخر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہمت اپنے اندر قائم رکھیں، حوصلہ بیدار رکھیں تو کرنے کے لیے بہت سے کام ہیں. ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں نظریہ پاکستان اور ہماری رسپانسبلٹی. یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے آن لائن گیسٹ موجود ہیں، محترم عابد علی بیگ صاحب. ان کے نام سے بھی آپ واقف ہیں اور ان کو مختلف جگہوں پر صداکاری کرتے ہوئے سنتے ہی ہیں. شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں ہمارے ساتھ. ہماری خوش قسمتی ہے کہ شامل ہوئے ہیں. آج ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں. ساری بہنوں نے جو باتیں کی ہیں وہ یقیناً ایسی ہیں کہ جن پر غور کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے. نظریہ پاکستان بنیادی طور پر کیا ہے؟ وہ دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد بہت پرانی ہے. البیرونی نے اپنی کتاب الہند میں لکھا تھا کہ یہ دو قومیں یہاں ایک ساتھ رہتی ہیں، لیکن ان دونوں کا جو طرز ہے رہائش کا، رہنے کا، وہ کبھی آپس میں ایک ہو کر چل نہیں سکتی. پھر اس کے بعد مولانا عبدالحلیم شرر نے 1890 میں اپنی کتاب مہذب، اپنا رسالہ مہذب میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو حالات ہیں ان دونوں قوموں کے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی رواداری قائم نہیں ہے، ان کے رویے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی رسمیں، ان کی جو بھی مذہبی رسومات ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں. ان کو آپس میں دو ملکوں میں تقسیم ہونا چاہیے. پھر اسی بات کو آگے لے کر چلے علامہ اقبال اور پھر قائد اعظم نے اس کو پریکٹیکلی آگے بڑھایا. تو دو قومی نظریہ جو ہے وہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. یہ بات ہمیں اپنی نئی نسل کو بتانی ہے، سمجھانی ہے، کیونکہ ہماری نئی نسل کے بہت سارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ہونے کی ضرورت کیا تھی. تو ان کو یہ سمجھانا ہے کہ علیحدہ ہونے کی ضرورت ہے. اور آج کل کے جو حالات ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ واقعی جو نظریہ، دو قومی نظریہ تھا جس کو نظریہ پاکستان کے نام سے آگے بڑھایا گیا، وہ کتنا اہم ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کتنی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایسی مثالیں قائم کریں اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے رویوں سے، اپنے لین دین سے، کہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر سمجھیں کہ واقعی یہ کوئی قوم ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس کو سمجھیں اور اس کو لے کر آگے بڑھیں. ہم پچھلے چند دنوں سے خوب زور شور سے اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، لیکن صرف یہ پرچم سجانے سے، قومی نغمے گانے سے، اس سے جو ہے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا. ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنے وطن کی خاطر کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کے ساتھ بد عہدی نہیں کریں گے، رشوت سے نفرت کریں گے، ملاوٹ اور چور بازاری چھوڑ دیں گے، اپنی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ایک قوم کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیں گے. فہرست تو بہت طویل ہے. اگر ہم ان میں سے چند چیزوں پر آج سے عمل کرنا شروع کر دیں، ہم لوگ یہ عہد کر لیں اور آج سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو 14 اگست سن 2021 کو ہم لوگ اپنے آپ کو بہت بہتر قوم کے طور پر پائیں گے. بالکل، انشاءاللہ تعالی. اور محترم عابد علی بیگ صاحب، اس موقع پر میں چاہوں گی کہ آپ اپنی خوبصورت شاعری بھی کچھ ہمیں سنائیں پاکستان کے لیے، تاکہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم لوگ مزید جذبہ اپنے اندر بڑھتا ہوا محسوس کریں. میری ایک نظم ہے، دعائیہ نظم ہے. جی.
قوم کے پاکستان کے حوالے سے، اس کا عنوانی ہے ایک اور دعا. تو اسے میں پیش کروں گا. ہمارے محترم شاعرہ بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، غزل انصاری صاحبہ. علیم ہے وہ، خبیر ہے وہ، علیم ہے وہ، اسے خبر ہے وہ جانتا ہے کہ میری دھرتی کو پاک دھرتی کہا تھا جس نے، تو اس کے ذہن رسا کے گوشوں میں اس وطن کے ہر ایک پیر و جواں کے خوش رنگ مستقبل کے خواب ہوں گے. سبحان اللہ. کبھی نہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اس طرح کرب و ابتلا میں یہ قوم میری اسیر ہوگی. مروت و درگزر بھلا کر یہ رنجشوں کی عداوتوں کی سفیر ہوگی. میرے خدایا علیم ہے تو، خبیر ہے تو، تجھے خبر ہے تو جانتا ہے. جو میرے قائد نے خواب دیکھا تھا زندگی کا، محبتوں کا، صداقتوں کا، میری دعا ہے کہ اب تو پورا وہ خواب کر دے. جو ذلتوں میں، جو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں، انہیں تو اب آفتاب کر دے. جو راہ میں جا بجا بچھے ہیں، وہ سارے کانٹے گلاب کر دے. میرے خدایا علیم ہے تو، خبیر ہے تو، تو جانتا ہے. میری دعا میں اثر نہیں ہے، میری دعا باریاب کر دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جو نظم آپ نے سنائی، ہمارے جذبے بھی پڑھے اور ایموشنل ہم سب یہاں محسوس کر رہے ہیں بہت زیادہ. اللہ کرے یہ ساری دعائیں جو آپ نے اپنی نظم کی صورت ہمیں سنائی، اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو قبول کریں، ہمارے عرض پاکستان کے لیے ہماری نیک تمناؤں کو قبول کریں، اور ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ 2021 کا جو 14 اگست ہو اس میں جیسا کہ آپ نے بات کہی کہ اپنے آپ کو بہتر قوم محسوس کریں، اور کچھ کام جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے ان میں سے جو بھی ہمارے لیے ممکن ہے ان سے آغاز کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم صرف جو ہم اکثر نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں اور نیگیٹیوٹی کی باتیں کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کریں. بہت شکریہ عابد علی بیگ صاحب آپ کی شرکت کا. جی ایسی نظم تھی کہ اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ سنتے ہی رہیں. جی سنتے ہی رہیں. اور یہ باتیں جو انہوں نے کی، بہت ساری اور بھی پریکٹیکل ٹپس ہو سکتی ہیں، کیونکہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کہاں سے شروع کریں. تو بہت اچھا جواب دیا انہوں نے کہ کام تو بہت سارے ہیں کرنے کو. ہمیں میرے خیال ہے اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، اپنا شعور بیدار کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم سے قریب تر کیا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. بالکل. ہم جہاں پہ بھی ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم سفیر ہیں اپنے ملک کے، تو ہم کسی بھی جگہ ہیں، ہمیں کوئی اگر وہاں پر بے ترتیبی نظر آتی ہے یا یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے، تو ہمیں بے دریغ اس میں کود پڑنا چاہیے اور اپنا حصہ بٹانا چاہیے. ہم جب تک دوسروں کا یہ انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی اور آ کر یہاں پر یہ کام کرے ہمارے لیے، تو وہ کام نہیں ہوگا. جی بالکل. وہ کام شروع ہم کریں گے تو آگے لے کے جانے والے بھی مل جائیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے آپ نے یاد دلایا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو یہ حقیقت پہ مبنی شعر ہے. بالکل. اور یہی پیغام جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہم تک منتقل کیا. خواب دیکھ کر ساتھ میں وہ روح بھی پھونک دی اور وہ جذبہ بھی منتقل کر دیا. علامہ اقبال کی شاعری بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ آج کل کی جو نسل ہے وہ اردو زبان سے دور ہی ہوتے چلی جا رہی ہے، اور بہت آسان زبان سمجھنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن اقبال کی شاعری کو سمجھانا کتنا ضروری ہے یہ ہمیں سمجھ آتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر امن. میرا نام بشرا سعید ہے اور میں لندن سے بات کر رہی ہوں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بہت واقعی میں بہت اس وقت ضرورت ہے کہ ہم نظریہ پاکستان اور اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں. میرے ذہن میں 2 پوائنٹس تھے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو میں بحیثیت بیرون ملک مقیم پاکستانی جو میں کر سکتی ہوں. کہ ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو سے باخبر رہنا چاہیے اور نظریہ پاکستان کی حفاظت کرنے والے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو ہم پہچانیں اور الیکشن جب آتا ہے ان کو اس میں ووٹ دے کے اور اپنا یہ جو ایک ذمہ داری ہے اس کا حق ادا کریں. دوسری مجھے ایک بات یہ لگتی ہے کہ وہ ادارے جو کہ پاکستان کے اندر
پاکستان کی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں، ان کی مالی سپورٹ بھی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے جو کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ کسی حد تک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنا اس میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ سسٹر بشرا، آپ لندن سے بات کر رہی تھی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر انصاری بول رہا ہوں یارک شائر کے شہر ڈیوزبری سے. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ آج ہمارے پروگرام کے حوالے سے؟ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا اچھا موضوع اس وقت پیش کر رہی ہیں قوم کے لیے جو بڑا فائدہ مند ہوگا. جی انشاءاللہ. اور ان دونوں معزز خواتین کو مبارکباد دیتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. آپ کو یہ میسج یہ تکلیف کر کے لیے قوم کے لیے آئی ہیں اور اچھا پیغام دے رہی ہیں. جی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ ہے اور یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن سے ہم اس کو قائم رکھ سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور اپنی قوم کو یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن کا پیغام دیں جی اور انہیں بتائیں. بالکل بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور بہت اچھی آپ نے بات کی یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن. اچھا کچھ سلوگنز جو ہیں اور نظریات ہیں نصب العین ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں. وہ جو بات کی تھی آئی تھنک سسٹر عائشہ غازی نے بھی کہ ہم نے وہ پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھ لیا جب پاکستان سے اگر ہماری اپ برنگنگ تھی اور لکھی بھی تو بہت سی چیزیں پڑھی اور مجھے لگتا ہے جب وہ ایگزامز ہوا کرتے تھے اس میں بھی ہم بڑے لمبے لمبے ایک آرٹیکلز لکھا کرتے تھے پاکستان کی محبت اور نظریے پر. لیکن اب لکھنے کے ساتھ عمل میں آنے کا وقت ہے کہ اور آپ نے صحیح بات یہ بھی کہی کہ لکھنے والوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. بالکل بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ قلم میں جتنی تاثیر اللہ نے دی ہے وہ تلوار سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ وہ دلوں تک پہنچتی ہے. تلوار تو جو کام کرتی ہے وہ وہیں فنش ہو جاتا ہے لیکن سوچوں کی جو در کھولتی ہے وہ تحریر کھولتی ہے. تو میں ہمیشہ میں یہی اب ہم جو بات کرتے ہیں سیاستدانوں کی کہ کس کو ووٹ دینا ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اپنے بچوں میں وہ جذبہ بیدار کرنا ہے جس جذبے کے تحت ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا خواب دیکھا تھا اور پھر وہ خواب پورا بھی ہوا تھا. تو میں بھی لکھتی ہوں آج اتفاق ہے کہ میں ساتھ کچھ نہیں لائی لیکن پھر بھی ایک پیغام یہی ہے چھوٹی سی ایک نظم ہے کہ بہاریں پھر سے آئیں گی یہی کہنا ہے بس تم سے. بہاریں پھر سے آئیں گی یہی کہنا ہے بس تم سے جو کرنیں بجھ گئی تھی پھر سے ایک دن جگمگائیں گی یہی کہنا ہے بس تم سے. بہاروں کے جلوں میں میں خود بھی بھول جاتی ہوں لیکن یہ جو بہار کی بات کی آپ نے اسی سے ایک امید پیدا ہو رہی ہے. ہاں اس میں یہی ہے کہ ہمیں جڑے رہنا ہے مثبت سوچوں کے ساتھ. بہاریں پھر سے ایک دن آزادی کا نغمہ گنگنائیں گی یہی کہنا تھا بس تم سے. پاکستان سے جب ہم آتے ہیں تو یقین کیجئے کہ وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ زمین میں کشش ثقل زیادہ ہے گریوٹی ہے اپنی اپنائیت کا جو احساس وہاں ہے. یہاں پر بھی ہمارے پاس سب کچھ ہے کہنے کو تو بلکہ شاید عام لوگوں کے حساب سے زیادہ ہے لیکن وہ جو ایک احساس ہے اپنائیت کا اور ایک جو جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زمین پہ چل رہے ہیں وہ یہاں پر محسوس نہیں ہوتا. مجھے تو نہیں ہوتا. اور اسی حوالے سے میں جو بھول گئی لیکن ایک اور نظم کی ایک بند آپ کو سناتی چلوں کیونکہ لکھنے والوں کو جب تک وہ کچھ نہ کچھ سنانا جائے تو پورا نہیں ہوتا. اب میں ایک دفعہ پہلی دفعہ جب میں واپس آ رہی تھی تو جہاز میں نے ایک نظم لکھی تھی. میں واپس تو چلی آئی ہوں خود کو بھول آئی ہوں میں واپس تو چلی آئی ہوں خود کو بھول آئی ہوں فسردہ سی پریشان سی اسی کو یاد کرتی ہوں پتہ چلتا نہیں جانے وہاں کیا بھول آئی ہوں. تمہیں مل جائے میری چیز کوئی تو بتا دینا تمہارے شہر میں کیا کیا نہ جانے بھول آئی ہوں. بندھے ہاتھوں سے تم کو دیکھنا ملنا گوارا تھا پرانی یاد کا کچھ قرض ہم پر بھی ادھارا تھا جو کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم پہ ہے ادھار. پرانی یاد کا کچھ قرض ہم پر بھی ادھارا تھا مگر کچھ اور قرضہ پھر سے اپنے ساتھ لائی ہوں. میں واپس تو چلی آئی ہوں خود کو بھول آئی ہوں. نہ تم ناراض ہونا جب بھی موقع مل گیا مجھ کو تو اصل و سود سب واپس تمہیں لوٹاؤں گی ایک دن تمہیں ملنے دوبارہ لوٹ کر میں آؤں گی ایک دن. میں اپنے دل کے دروازے کی چابی چھوڑ آئی ہوں میں واپس تو چلی آئی ہوں خود کو بھول آئی ہوں.
پاکستان کے حوالے سے ہی یہ تھا کہ ملک چھوڑ کے آتے ہیں لیکن بھولتے نہیں ہیں. اور ایک بہت بڑا ہاتھ ہے میرے خیال میں اوورسیز بیرون ملک پاکستانیوں کا ہر حوالے سے پاکستان کے استحکام میں. آپ کو بھی معلوم ہے, آپ جانتی ہیں کہ کس طرح یہاں پہ کام ہو رہا ہے انڈس کے ساتھ, اسکولوں کے ساتھ. بہترین جو ایک ترقی کا ایک سبب ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ صحت اور تعلیم ہے, اور ہم سب میرا خیال میں اس حوالے سے بہت کام کرتے ہیں یہاں پر. بالکل, میرا خیال ہے یہی چیز نا, یہی شعور بیدار ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, جیسے ابھی ہماری جو کالر تھی انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں, ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کس چیز میں حصہ ڈالنا ہے, شروع کر دیں. بالکل, سوچیں نہیں. بالکل, یہ بھی بات آپ نے ٹھیک ہے. یہ اٹھا کے یہاں رکھنا ہے تو یہ میں نہیں کہوں گی کہ آپ رکھیں کیونکہ یہ آپ کی ٹیبل ہے, آپ کا کمرہ ہے, میں اٹھا کے اس کو رکھ دوں. ہم جب چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے ہمارے والد کہتے تھے کہ بڑا ثواب ہوتا ہے اگر کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے نا تو اس کو اٹھا کے, کوئی پتھر پڑا ہے تو کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے, اس کو اٹھا کے رکھ دو. یہ چھوٹی چھوٹی جو نصیحتیں تھیں یہ اب ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے, اور یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں. باتیں شروع ہی چھوٹی چیز سے ہوتی ہیں. آپ یقین کیجئے کہ ابھی بھی میں اگر وہ پڑا چھلکا دیکھتی ہوں نا تو مجھے اپنے والد کی وہ نصیحت پتہ نہیں کیوں یاد آ جاتی ہے. تو ہم اپنے بچوں کو یہ شروع سے جو شعور بیدار کریں گے یہ بڑی چیزوں کو لیڈ کرے گی. بالکل, اور بہت مشکل نہیں ہے اگر ہم اس چیز کے اوپر کام کریں اور اس کانسیپٹ کو ٹرانسفر کریں کہ دنیا میں بہت سارے ممالک موجود ہیں. ایک نئے ملک کو ہی صرف میپ پر لانا ضروری نہیں تھا, بلکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ممالک موجود ہیں, ان کی اپنی زبان ہے, ان کی اپنی نسل ہے, اور اس کی بنیاد پر وہ وجود میں بھی آئے. لیکن ہماری نئی نسل کو یہ سمجھنا کہ جس ٹائم پہ میں دل دل پاکستان, جان جان پاکستان اور سونی دھرتی کے نغمے گا رہا ہوتا ہوں, تو اس وقت ہی میرے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے, میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ میں نے اس پاکستان کو جو میرے دل میں بستا ہے, بقا کے لیے کام جی کرنا ہے. اس کی بقا کے لیے میں نے آگے بڑھنا ہے, اس کے نظریے کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور یہ بھی بات ہے نا کہ جس بھی فیلڈ میں موجود ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ہوں تبھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ شہری ہیں, آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. بالکل, اور من حیث القوم کام کرنا ہے, اپنے اپنے فرقوں کے لیے اور اپنے اپنی زبانوں کے لیے. ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر جب تک ہم کام نہیں کریں گے تو پاکستان وہاں نہیں پہنچے گا جہاں پہنچانا ہمارے بنانے والوں کا خواب تھا. اور الحمدللہ قائم ہے پاکستان اور قائم رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی سسٹر صوفیہ, میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. اور میں بعض دفعہ چیزیں سوچتی ہوں, اکثر سوچتی ہوں کہ ہم اسلام, ہم دین کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم دین کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا دین ہمیں جغرافیائی اس سے آزاد کر دیتا ہے کہ ہم پاکستانی ہوں, ہم کوئی بھی ہوں, ہم سب سے پہلے ایک انسان ہیں, اور انسان کے بعد ایک مسلمان یعنی آپ کی جو بھی دینی وہ ہے. تو ہمارا دین تو اس چیز کو کہتا ہے کہ ہم تو پاکستان اس لیے بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا نظریہ ہی اسلام سے جڑا ہوا ہے. بالکل, اگر ہم پاکستان کی استحکامت, پاکستان کی لیے پازیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کریں گے, اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور خوش ہو رہا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی پلان تو ہے پاکستان کے حوالے سے, اور ہر چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے تو یقیناً پاکستان کے حوالے سے بھی ہوگا. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس پلان کی طرف اس کا ہاتھ بڑھائیں تو میرے خیال سے اس سے یہ بھی ایک عبادت میں شمار ہو سکتا ہے. بالکل. ناظرین, آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پاکستان یقیناً ہم سب کے لیے محبوب ہے. آپ جاتے ہوں گے, وزٹ کرتے ہوں گے, اپنے بچوں کو, گرینڈ چلڈرن کو لے کر جاتے ہوں گے, لیکن یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنی اس سوچ کو بدلنا ہے کہ پاکستان صرف وہ ملک نہیں ہے جہاں ہو کر, جہاں گھوم پھر کر, جہاں سے خوشیاں سمیٹ کر, محبتیں سمیٹ کر ہم واپس آ جاتے ہیں, بلکہ پاکستان میں رہتے ہوں یا پاکستان سے باہر دنیا میں جہاں کہیں پر بھی رہتے ہوں, ہمارے اوپر ایک قرض ہے. اس قرض کو اتارنے کے لیے ہم نے اپنے شعور کو سب سے پہلے بیدار کرنا ہے. ہماری گودوں میں ہمارے بچے جو موجود ہیں, ان بچوں کو لوریوں کی صورت اس داستان کو, اس تاریخ کو منتقل کرنا ہے. یہ تاریخ نہیں منتقل کریں گے تو ہمارے اوپر یہ قرض ہی رہ جائے گا. ناظرین, ہم نے اس کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے, آپ بھی کال کر سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں اور ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. جی, اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس ہم یہی بات ہے, میں تو چھوٹی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں, کیونکہ ہم چھوٹی باتیں شروع کرتے ہیں تو وہ پھر بڑی بڑی باتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو بچوں کو یہ قصے سنائے جائیں. ڈیجیٹل جو اس میں مگن ہو گئے نا بچے, وہ ماؤں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور ان کو یہ, مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے والد کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے تو ایک گانا آج تک میرے کان میں گونجتا ہے کہ آؤ بچوں سیر کراؤں تم کو پاکستان کی, جس کے خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. پاکستان مطلب وہ باقاعدہ گا کے سناتے تھے, کیونکہ ان لوگوں نے وہ دیکھا تھا, وہ جو قربانیاں دی گئی تھیں,
اپنی اور جو اپنی جگہ چھوڑ کر, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر, اپنے مال اسباب تمام چیزیں چھوڑ کر یہاں منتقل ہوئے تھے. مطلب میں اب بھی میرے رونگٹے اس گانے کو سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس میں بچپن تھا, کیونکہ دیکھیے کل گزر گیا, اس کی لکیر پیٹنا بالکل بیکار ہے. آج ہم ہیں اور کل جو آنے والا کل ہے وہ ہماری یوتھ کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھوں کو ہمیں مضبوط کرنا ہے اور ان کو پیچھے سے آگے لانا ہے. اور حکومتی حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے ایوارڈز, ایسی ہمت افزائی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے پلانز حکومت کو بنانے چاہیے کہ جس سے ہمارے سامنے وہ ابھر کر آئیں اور ان کو ایسی ان کے جذبے بیدار ہوں کہ ان کی دیکھا دیکھی پیچھے سے بھی تقلید ہو اس کی. تو اس وقت ہمیں بس ضرورت اسی بات کی ہے کہ یوتھ کو آگے لے کے آئیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ان کی بات کو اور آگے یہ تھی کہ یہ جہاں تک حکومتوں کی ذمہ داری ہے, ہم عام پاکستانیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہم جہاں کسی بھی نوجوان کو دیکھیں کوئی کام اچھا کرتے ہوئے, کھڑے ہو کے اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں, بالکل اس کی ہمت افزائی کے لیے 2-4 جملے بول دیں, اس کے شولڈر کو تھپا دیں کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا, ہم امپریس ہوئے یا ہم پراؤڈ کرتے ہیں آپ پر. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی نا, یہ بڑھ کے آپ کو ایک بہت بڑی چیز پیدا کریں. ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ نوجوان نسل بھی ہمت اور حوصلہ افزائی چاہتی ہے. طعنے اور تنقید سے آگے نکل کر ہم نے یہ کام کرنا ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیے کہ ان تک چونکہ وہ چیزیں منتقل نہیں ہوئیں تو قصور ان کا نہیں, قصور ہمارا ہے. اور جب وہ ہمارا کل ہیں اور انہوں نے اس عرض پاکستان کی بقا کے لیے محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, تو ہم نے پھر ان کو ہمت دینی ہے, ان تک منتقل کرنی ہے, وہ ڈوز ٹرانسفر کرنی ہے. اور ہو رہی ہے. آپ لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے کتنے کلپس دیکھے فیس بک پہ. اب تو بچوں نے اتنا کام کیا ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سویا ہے, مجھے جہاں تک لگتا ہے. خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے میں کہوں گی, میں نے جو جتنے میرے بہن بھائی ہیں وہاں پر, انہوں نے جو بھیجا ہے, جو کام ہم لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے کرتے رہے, ہماری جو اپنی تنظیم ہے یارکشائر ادبی فورم, ہم لوگوں نے اکٹھا کر کے یہاں سے جو چیزیں بھیجی ہیں وہ باقاعدہ طور پر بغیر کسی بے ایمانی کے وہ منتقل ہوئی ہیں اور بھوکوں کے پیٹ بھرے ہیں, اور وہاں اب تک کام ہو رہا ہے. تو کام ہو رہا ہے اور ہمارا مستقبل بہت تابناک ہے, بہت روشن ہے, اور اگر جتنی کمی ہے اس کو ہم پورا کریں گے. اور یہ ہم مصمم ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے, مطلب جذبے کام کر رہے ہیں. اور علامہ اقبال کی جو سوچ تھی, جو ویژن ان کا تھا اسلامی فلاحی ریاست کا قیام, اس کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور وہ چیز ہے نا کہ جس شعبے میں ہو, دیانت داری سب سے اہم ہے. دیانت داری اور ایک جو آپ کے اندر امانت کا جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہی ہے پاکستان, عرض پاکستان ہمارے لیے, اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس ادارے میں ہم موجود ہیں وہاں پہ بے ایمانی نہیں کرنی, دیانت سے کام کرنا ہے, کسی کا حق نہیں مارنا, کسی کی ٹانگ نہیں کھینچنی, یہ برابر کی ہونی چاہیے. یہ جو چوری, ڈاکے, لوٹ مار کھسوٹ, اس کو ہم برا بھلا تو کہتے رہتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے وہی ہے جو کہ انفیئر ڈسٹریبیوشن آف جو ہمارے ریسورسز ہیں. اگر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا جو ایک سزا تھی چوری کے حوالے سے, اس میں کہا یہ گیا تھا کہ جہاں ان امپلائمنٹ عام ہے وہاں پر یہ سزا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو انفیئر ڈسٹریبیوشنز ہیں وسائل کے, ان کو ختم کرنا ہوگا. اور وہی جو میں نے کہا کہ چھوٹی چیز سے شروع کرنا ہے, اپنے کام سے شروع کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو معجزاتی طور پہ قائم ہوا تھا, اور معجزاتی طور پہ یہ قائم رہے گا تا حیات رہنے تک. کیونکہ آج ہمارے یہاں بیٹھ کر ہم جو بات کر رہے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کیا کہ ہم اپنے اپنے گھروں سے اٹھ کر آئے ہوئے ہیں اور پاکستان کی بقا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, پاکستان کا دن منا رہے ہیں, اور چراغاں اور یہ تمام چیزیں تو جو اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کی روح تک پہنچنا. بالکل. اور یہ خوشی منانی بھی ضروری ہے. خوشی منانے ہمارا دین سے بھی ہمیں یہ انسپریشن ملتی ہے کہ خوش ہونے والی چیز پر خوش ہوا جائے, اور یہ جذبوں کو بھی تو بڑھاتی ہے. بالکل. خوش ہونے کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے نا کہ ہم شکر گزاری فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے بڑی اس دنیا میں ایک چھوٹا سا ہی خطہ دیا ہے جس میں ہماری اپنی آئیڈینٹی ہے. اگر پاکستان خدا نخواستہ, میرے منہ میں خدا نخواستہ پاکستان کو کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم تو اپنی آئیڈینٹی بھول جائیں گے. بالکل. ہماری تو ہم سروائیو کیسے کریں گے. بالکل. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہوا ہے. محترمہ غزل صاحبہ آپ کا بھی, محترمہ صوفیہ صاحبہ آپ کا بھی. ناظرین, ہم یہاں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. یقیناً آج کا یہ جو پروگرام
پروگرام ہے بہت اسپیشل تھا ہم سب کے لیے، پاکستانی کمیونٹی، پاکستانی قوم، جہاں پر بھی ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ہمارے دلوں میں بستا ہے، پاکستان کا نام ہماری زبان پہ آتا ہے تو دل دھڑکنے لگتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کی پاسبانی جب ہی کر سکتے ہیں، پاکستان کی نگہبانی جب ہی کر سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہم موجود ہیں دنیا میں وہاں پر اپنے حصے کا کام کر جائیں، اپنے حصے کی شمع جلا کر چلے جائیں۔ اپنے حصے کی شمع جلانی یہی ہے کہ اس شعور کو منتقل کرنا، نظریہ پاکستان کی آگے تک منتقلی کا کام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔